सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। JNK प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारी लबों पर आपके लिए हमेशा की तरह यही दुआ कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, बसैत सलामत रहें। और उम्मीद आपसे यही कि आप जब भी अपने अपनों के लिए दुआएं मांगते होंगे तो हमें भी अपनी दुआ में याद ज़रूर करते होंगे। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ चाहता है। अप्रैल के महीने की आज 8 तारीख है, 1445 हिजरी के माह रमज़ान की आज 28 तारीख है। नेकियों की बहार का मौसम माह रमज़ान हमसे रुखसत होने को है, ताहम इस बहार का समर ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। इस बहार के समर से हम ज़िंदगी भर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन शर्त उसके लिए यह है कि हमने हकीकी मानों में अपनी इस्लाह की हो, हमने हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी में अपने तौर तरीके में सुधार लाया हो। आई एम श्योर इस डिस्कशन में हुमैरा भी मेरा साथ निभाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं, खैरियत से? हम पहले दिन से ही बल्कि हर साल जब माह सियाम का हम इस्तकबाल करते हैं और माह सियाम का इस्तकबाल करने के बाद जब इसका आगाज़ होता है तो हम बार बार इस तरफ तवज्जो मबजूल करते हैं, अपने नाजरीन की भी और ख़ुद भी इस और जो है फ़िक्रमंद भी होते हैं और कहीं ना कहीं इस ताल्लुक़ से बात भी होती है कि माह रमज़ान जो है असल में ये आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाता है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। और ये जो ये ट्रेनिंग आप हासिल करते हैं इन 28 दिनों के दौरान, 30 दिनों के दौरान, 29 दिनों के दौरान, इस ट्रेनिंग से आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को सुधारते हैं और जो आने वाली ज़िंदगी हो, आने वाला साल हो, उसके जो तमाम माह हो, किस तरह उन महीनों के दौरान आपका दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ हो, किस तरह आपका मामला हो, किस तरह आप अपने उठने बैठने में, खाने पीने में परहेजगारी से काम लें। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि आजकल हम एक तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बस यही हमें होप करनी चाहिए, आजकल जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं ना जी, उन्हें हमें रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस बारी तो मुझे लगा कि जैसे कि रमज़ान का महीना जो है ना जल्दी से गुजर गया, वेरी फास्ट। अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि एक तो दिन जो है ज़्यादा बड़े नहीं थे, बिल्कुल मौसम भी अच्छा खासा था, मौसम बहुत सुहाना था। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है इस एतबार से कि मौसम बहुत सुहाना था। अदरवाइज अगर ज़्यादा धूप रहती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो काफ़ी प्यास महसूस होती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने लायक बात यह है हमारा, कुछ दिन कबल मेरे घर में कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने एक बुजुर्ग मजदूर को देखा जिनका ताल्लुक यूपी से है। तो अक्सर हमारे घर आते हैं काम वगैरह के सिलसिले में, तो मैंने उनको कहा कि रोज़ा रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो मैं बराबर रखता हूँ। और इतनी मशक्क़त और मेहनत का काम, रोज़ा रखा हुआ था। लेकिन हम देखिए ना कभी कभार बहुत ज़्यादा वाविला करते हैं, दफ्तर में कुछ ज़्यादा काम पड़ा, हालांकि उस किस्म का काम तो हमारा होता भी नहीं है, उतनी मशक्क़त का काम होता भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाविला करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जी मैं थक गया, बड़ा एग्जॉस्ट हुआ, एक्सर्शन हुआ। तो मैं बासा इन हवाल सड़ा ज़रूरी लकट यम शुर तिम बड़नी पे हेचान, जब बड़े रोज़ा रखते हैं ना हम उन्हीं से सीखते हैं। मतलब चाहे गर्मी हो या फिर ठंड हो, हम तो हमेशा ही रोज़ा रखते हैं ना, इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। बहुत अर्ज करान दरअसल जे इंसान गस प्रेथ साथ ये इत्मीनान थावन, बे अगर कुछ साथ बास जे कह काम माने खतर कुडर, माने खतर मुश्किल, पत गस कह सो नफर वुचुन युस तुंद खुद ज्यादा मुश्किलातन मज आस, युस तुंद खुद ज्यादा काम करान आस, अमि बावजूद तम सज वंस ज्यादा, अमि बावजूद तम सद माली हालात ठीक, अमि बावजूद तम सद सेहत असल कह, तम सत इंसानस अख तहरीक मिलान, तम सत इंसानस अख जज्बे मिलान, बे अख सबक तिस हेचान इंसान जे अगर यह नफर हेके करित बह क्याज हेकन करित। तो वन येले माह रमज़ानस इस रुखसत करो, पता बोड़ दो यमुक पूर मुसलमान सारनी उम्मत मुसलिम अमुक इंतजार तिकाज मुसलमान हुंद अक सठी बोड़ त्यौहार आसान, बोड़ दो आसान। तो अत बड़िस दोहस पे तेल मज़ यवान येल सारी गरिक बात यकवटे बोड़ दो मनावान। मगर अक्सर ये मशरावान जे क्या सन फैमिली तिमनी 5-6 नफरन हज फैमिली यम सनिस घरस मज रोजान किन अस यम जन हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबादत मज वन आमुत जे तुम वुछुक पन हमसाय, तुम वुछुक पन रिश्तेदार, अगर कह वत पकुन तस मदद जरूरत तमिस मदद कर। मे बासान जे ये माह रमज़ान चन फजीलतन हज कत करान, माह रमज़ानस ट्रेनिंग हासिल कर, सो ट्रेनिंग हासिल करने पत
ان چیزوں کو توجہ مبذول کرنا سٹھا ضروری. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آج کل سبھی لوگ آلموسٹ چیریٹی کر رہے ہیں, اس میں ملوث ہیں, کیازکہ اس چھُ باسان کہ روزداری مز چھُ اس خدا ثواب دِوان امیُک. بالکل اس پزِ یہِ تہِ کنٹینیو کرُن ہمیشہ زندگی مز تاکہ اس ملن زیادہ ثواب, اور اس سے کیا ہوگا نا کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے الٹا ہماری بھی کوئی مدد کر سکتا ہے. ہمارا دیکھیں نا یہ تہوار ہے, بڑا دن ہے الحمدللہ, گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے بازاروں میں شہر و گام, اور ہم دیکھ رہے ہیں خرید و فروخت میں مصروف ہیں, خاص کر خواتین بڑا شوق رکھتی ہیں کہ نئے کپڑے لائے, اور بچوں کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے بہت شوق سے ہم جاتے ہیں, بچوں کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کے لیے نئے کپڑے لانا اور ان کی پسند کے کھلونے لانا. لیکن اس بیچ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون قلب حاصل ہو, دل کو سکون عطا کرے پروردگار, اور پروردگار اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس عید پر اپنے ساتھ ساتھ ان ناداروں, ان مساکین کے بارے میں بھی سوچیں جن کی مدد کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے. ان کا ہاتھ بٹائیں, ان کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لائیں, یا اگر ان کے لیے آپ پوشاک کا انتظام کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, یتیموں کی مدد کرنی چاہیے. جی ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بیسیکلی گڈ مارننگ جن کے پروگرام اس میں کت کران سوچ مقصد یہ آسان زِ کُنہِ کتھ کُن گوٚژھ توجہ گژھُن. ییٚلہِ پتہٕ تتھ کتھ کُن توجہ گژھان چھِ تہٕ پتہٕ أسۍ سُہ عملاوان چھِ, أسۍ چھِ یہِ وۄمید تھاوان زِ پروردگار کرِ اَسہِ تہِ فیضیاب ثوابو سۭتۍ, تہٕ یِم زن سٲنۍ معاملات چھِ, گۄناہہِ صغیٖرہ چھِ, گۄناہہِ کبیٖرہ چھِ, تِم کرِ معاف. تہٕ أسۍ چھِ ماہ رمضانس دوران اہتمام کران نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمُک پروگرام کِس آغازی منٛز. ؤلِو کرو آز تہِ پروگرامٕچ رٕژ شروعات. مرشد پاکو بہوندے سر اس کرو دیداری آسرور. مرشد پاکو بہوندے سر اس کرو دیداری آسرور. اس کرو دیداری آسرور. اس کرو دیداری آسرور. اولم یار چھوئی صدیق اکبر پوز تمہِ ووٚن نَے کافرن اندر پجہِ سۭتۍ مۄکلاوِ روزِ محشر. أسۍ کرو دیدارِ آسرور. أسۍ کرو دیدارِ آسرور. دوٚیِم یار چھُے حضرت عمر عدلا کوٚرنَے تٔمۍ کیٛاہ زبر تٔمۍ کیٛاہ زبر دُر دِتِن فرزندس زونُن بہتر. أسۍ کرو دیدارِ آسرور. أسۍ کرو دیدارِ آسرور. آسرور. ترٛیٚیِم یار چھُے حض عثمان آیہِ سوٚمبرُنَے آیہِ فرقان. سۄے نِیَن ڈٲلیا نبی یس زبر. سۄے نِیَن ڈٲلیا نبی یس زبر. أسۍ کرو دیدارِ آسرور. أسۍ کرو دیدارِ آسرور.
سرور ژوٗرِم یار چھُے شیر جبار وڈِ چھس کُلا تئیں حل زُلف کھار حل زُلف کار ہر دم چھُس وزان نعرے حیدر ہر دم چھُس وزان نعرے حیدر أسۍ کرو دیدار سرور أسۍ کرو دیدار سرور سرور مرشد پاکو باوندی سر ازلئی آسی زائمان دور تہندن روین کوتا نور وادوس کربلا گو برابر وادوس کربلا گو برابر أسۍ کرو دیدار سرور أسۍ کرو دیدار سرور مرشد پاکو باوندی سر دۄہ اکہِ وچھاینا ہویت ماتم گٹ گو آسمان امتس غم ہاران خون باران گوہر ہاران خون باران گوہر أسۍ کرو دیدار سرور أسۍ کرو دیدار سرور سرور مرشد پاکو باوندی سر اکھ لچھ 24,000 پیغمبر پیر میانہِ عشقس مانے ون وون شمس فقیرن یہ قص مختصر وون شمس فقیرن یہ قص مختصر أسۍ کرو دیدار سرور أسۍ کرو دیدار سرور سرور مرشد پاکو باوندی سر مرشد پاکو باوندی سر أسۍ کرو دیدار سرور أسۍ کرو دیدار سرور یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا گیا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. الحمدللہ نعتیہ کلام سے آج بھی پروگرام کی بابرکت شروعات ہوئی اور یہ جواں سال نعت خواں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. پروردگار قبولیت سے نوازے.
اور ہمارا ماہ رمضان کے ان ایام کے دوران ہم کثرت سے عبادات کرتے ہیں اور جب ایسا کلام سننے کو ملتا ہے تو دل کو کافی تراوت محسوس ہوتی ہے. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں, بہت سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہے اندر سے. اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہمارے نوجوان ہیں یا ہماری بہت کم عمر کے جو نونہال ہیں, بچے ہیں, الحمدللہ ان کو بڑی ترغیب حاصل ہوئی اس اعتبار سے. وہ نعتیہ کلام بہت انٹرسٹ دکھاتے ہیں, بہت انٹرسٹ دکھاتے ہیں, اور ان کی اس معصومیت کے ساتھ پھر خوبصورت آواز میں جب نعتیہ کلام سننے کو ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے دل کو. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں جب وہ اس قسم کا شوق رکھتے ہیں. یو شوڈ آلویز انکریج دیم, اور وہ یقیناً آپ کا نام روشن کریں گے. ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار ایک ایسے ہی نوجوان سے, ایک ایسے ہی بچے سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جنہوں نے اپنے شوق کو فالو کیا اور والدین نے ان کا سپورٹ کیا. ملیں گے ان سے ذرا دیر بعد. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ J&K. السلام علیکم, میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں. میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں. کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں, جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے, یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز, ان کا اٹیک ہوتا ہے, یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں, لارنی ہے وہ ہو, یا کہیں پہ ایک سائیڈ ان کا کمزور ہو جائے, ویکنس ہو جائے. تو یہ جو سمٹمز ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان سمٹمز کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں, جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے, اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمز کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے, بلیڈ ہوئی ہے, اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے, یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں, یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں, خون کی رگیں, ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے. اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں, یا اس کو کوائلنگ یا اسٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈوویسکولر مینجمنٹ وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. Paras Health, Partners in Health. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے کیا خوب کہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ. میں عرض کر رہا تھا اس وقفے سے قبل کہ آج ایک نوجوان سے, ایک بچے سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. ان کے حوالے سے میں ذرا کنفیوزڈ ہوں کہ ان کو میں نوجوان کہوں کہ ان کو میں بچہ کہوں. کام ان کے الحمدللہ اس قسم کے ہیں اور اس قسم کی اچیومنٹس ان کی جولی میں آئے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ بھی تمنا کرتے ہیں. عمر سے ابھی چھوٹے ہیں, زیر تعلیم ہیں, لیکن پڑھائی اور کھیل کود کے درمیان جو انہوں نے توازن برقرار رکھا ہے, اس سے ایک انسپریشن مل سکتی ہے کئی ہمارے نوجوانوں کو. اور والدین کو جو ایک شکایت رہتی ہے کہ بچہ اگر کسی شوق کی طرف ہی راغب ہو گیا زیادہ تو ان کی پڑھائی متاثر ہوگی,
تو ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ کچھ کیسز میں شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو اسٹرکٹلی فالو کریں, اور اگر آپ ویسے کام کریں, ویسے پڑھائی کریں, ویسے اپنے شوق کو پورا کریں جیسے زرحان عاشق کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان زرحان عاشق, ان کا تعلق پامپور سے ہے اور مارشل آرٹس کے کھلاڑی ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال زرحان, بہت شکریہ آپ آئے ہمارے شو میں. السلام علیکم, میرا نام زرحان ہے, میں پامپور سے تعلق رکھتا ہوں. یہ 2 چیزیں میں نے بتا دی, اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس شو میں دعوت دی ہے. آپ کا بہت شکریہ زرحان, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. میں چاہوں گا کہ جو ہماری لائق و فائق اینکر ہیں تھینک یو. اچھا زرحان ہمیں بتائے گا کہ آپ کون سے کلاس میں ابھی پڑھ رہے ہیں اور کہاں سے ایجوکیشن لے رہے ہیں؟ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور میں برلا اوپن مائنڈس انٹرنیشنل اسکول سے تعلیم لے رہا ہوں. اوکے, بہت اچھی بات. اچھا زرحان, ییٚلہِ انسان کُنہِ شوقس کُن گژھان چھُ تتھ چھُ کانٛہہ وجہ آسان, یا چھُ پننِس خاندانسٕے منٛز کانٛہہ تیُتھ لڑکہٕ آسان, کانٛہہ کوٗر آسان یُس اکھ انسپریشن بنان چھِ, یا چھُ کُنہِ ساتہٕ پننِس علاقس منٛز کانٛہہ نفر آسان, یا چھُ انسان ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان کٲنٛسہِ آیڈیلایز کران زِ بہٕ تہِ گوٚژھ یُتھُے پٕلیر بنُن, بہٕ تہِ گوٚژھ یُتھُے کھلٲڑۍ بنُن. تۄہہِ کمہِ سۭتۍ میٖج انسپریشن زِ تُہۍ گوٚو یتھ گِنٛدنس درٛوٚکنس کُن مٲیل؟ بہٕ گٔیوس پننِس مٲلِس سۭتۍ دِلہِ. تتہِ وٕچھ مےٚ یِم گِنٛدان, مےٚ گوٚو یہِ شوق کہِ بہٕ تہِ وٕچھِ ہا اتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ گِنٛدان. مےٚ گوٚو شوق. پتہٕ کوٚر مےٚ ییٚتہِ معلوٗم زِ ییٚتہِ کتٮ۪ن چھِ ییٚتہِ پریکٹِس کران. اتہِ درٛاو سجاد احمد, سجاد سر یُس کوچ چھِ, سُہ اوس پامپرٕ ٹرینِنگ کران بچن. بہٕ گوٚوُس تور, مےٚ ووٚن تٔمِس کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ کران. تٔمۍ ووٚن اَدٕ کیٛاہ ژٕ یی زِ. پھر میں نے اس کے پاس بہٕ اوسُس پران لگ بگ, مےٚ ٲس واریاہ لۄکٕٹ ایج تمہِ ساتہٕ, 3rd یا 4th. اچھا اوکے. میں اس کے پاس گیا, اس نے بولا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. تو پہلا میچ میں نے کھیلا, انہی کے تھرو میں نے کھیلا پہلا میچ, جو کہ ہمارا انڈور اسپورٹس کمپلیکس میں ہوا تھا. اچھا ٹھیک. تو جب میں نے پہلا میچ کھیلا مجھے کافی انٹرسٹ آیا اس میں. تو مجھے لگا کہ ابھی میرا اس میں انٹرسٹ بھی آ رہا ہے, تو مجھے اس میں آگے جانا چاہیے. اچھا. تو جب میں آگے گیا پھر میں نے کافی لیولز پہ کھیلا, جیسے نیشنل کھیلا میں نے, پھر میں آگے چل کے انٹرنیشنل بھی کھیلا ہے میں نے. آپ کی بہت ساری اسناد اور بہت سارے آپ کے میڈلز ہیں جو دائیں جانب رکھے ٹیبل پر رکھے گئے ہیں. تو ان ساری اچیومنٹس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے آپ سے, لیکن یہ آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب ہم کشمیر کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں, کرکٹ کو کھیلنے کا دیکھنے کا شوق دیوانگی کی حد تک ہے لوگوں میں. فٹ بال کی طرف بھی آپ نوجوان راغب ہو رہے ہیں, لیکن ایک مختلف قسم کے کھیل کی طرف راغب ہونا یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے اپنا جو شوق ہے اسی کو میں نے فالو کیا. اچھا, آپ کو پہلے تو میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, مگر میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ فالو کیا کیونکہ اس میں میری ابھی اچیومنٹس بھی بن رہی تھی. تو مجھے لگا میں اس میں آگے چل سکتا ہوں, تو میں نے اسی کو کمپلیٹلی فالو کیا. تو ابھی بیچ بیچ میں ہمارے سیشنز بھی ہوتے ہیں اسکول میں کرکٹ کے, میں ادھر بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہماری کلاسز. جب آپ نے فائنلی اپنے پیرنٹس کو بتا دیا نا اس کے بارے میں کہ آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, کیا انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو؟ جی انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے بولا کہ آپ, انہوں نے یہ تو نہیں بولا نا کہ آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی, یوزولی بولتے ہیں. ہاں اس سے بولا تھا, مگر میں نے کہا اس کو میں مینیج کر لوں گا خود. تو جو بھی پھر پینڈنگ ہوگا وہ میں اس کو پھر کور کر لوں گا خود. جی. اچھا کت پٲٹھۍ چھو تُہۍ کران مینیج, تِکیازِ وٕنکٮ۪نس چھُ بڑٕ کمپٹشنُک دور, اتھ منٛز چھِ بڑٕ ایکسپیکٹیشنز ہاے آسان, نہ صرف پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز گٔیے ٹھیٖک, رشتہٕ دار تہِ چھِ واریاہ زیادٕ ایکسپیکٹ کران, سُہ چھُ بیٛاکھ اکھ پریشٲنی ہُنٛد معاملہٕ. تہٕ مگر یہِ کہِ سیٹسفایڈ طریٖقس منٛز گرِکۍ کٮ۪ن تہِ یہِ وۄمید آسہِ, تِہنٛز وۄمید تہِ مدِ نظر تھٲوِتھ پتہٕ گژھن مارکس تہِ ٹھیٖک آسٕنۍ, ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھِ انسان پاس گژھُن, یپٲرۍ یُس زن شوق چھُ تہِ کرِ پوٗرٕ, یہِ بیلنس کرُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ کران مینیج؟ مےٚ چھُ اکھ ٹایم ٹیبل تھوٚمُت گرِ بنٲوِتھ کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ پکہٕ, کیٛاہ چھُ مےٚ گِنٛدنُک ٹایم, کیٛاہ چھُ مےٚ پرنُک ٹایم, تِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ اتھ مینیج کران اصل پٲٹھۍ. مےٚ چھُ ٹایم تہِ تِتھ پٲٹھۍ مِلان اصل. آز کل چھُ ہٮ۪کان تُہۍ روزدٲری منٛز وقت کٔڑِتھ اتھ خٲطرٕ ٹریننگ وغیرہ؟ اصل پٲٹھۍ, کیونکہ اتھ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ دۄہلہِ آسان کھیوٚن چیوٚن کِہیٖنۍ, وۄنۍ چھِ ٹریننگ تہِ چھِ پتہٕ مِلان ٹایم, پتہٕ پرنس تہِ چھِ اکھ تہٕ ٹایم مِلان, تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ اتھ مینیج کران. وُنہِ تہِ چھُو تُہۍ جُڑِتھ, یُس تۄہہِ ٹرینر چھُ سُہ چھُ وُنہِ تہِ تۄہہِ ہیٚچھناوان
سُہ چھُ وٕنہِ ہیٚچھناوان تٔمۍ ووٚن وۄنۍ یُس ماہِ رمضان مۄکلہِ وۄنۍ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کُس کُس آسیو مطلب ہیٚچھان تۄہہِ؟ مےٚ چھِ کزن سسٹر اکھ سۄ چھِ مےٚ سۭتۍ ہیٚچھان تَتہِ. وہ آپ ہی سے انسپائر ہو کے اس نے اس میں قدم رکھا کہ وہ پہلے سے ہی تھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ؟ اس نے بھی مطلب بولا کہ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ میں چل سکتی ہوں اس میں آگے, تو اس نے بھی بولا ہاں میں آؤں گی اس میں, دیکھوں گی کیسا ہوگا. رائٹ, تو آپ تھوڑا سا سمجھائیے گا ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہیں اس کھیل کا یا اس گیم کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کس قسم کا کھیل ہے جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں. یہ ایک فٹنس کا کھیل ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فٹنس اور ڈائٹ. ڈائٹ اس میں امپورٹنٹ ہے اور فٹنس ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہماری فٹنس ہے وہ ہونی چاہیے اچھی خاصی, مطلب وہ زیادہ فیٹی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ اسکنی نہیں ہونا چاہیے, ایک دم میڈیم فٹنس. تو اس کو ہمیں کھیلنے کے لیے اور اسٹریچنگ چاہیے, پریکٹس بہت فلیکسیبلٹی اس میں چاہیے کھیلنے کے لیے. تو جب ہمیں کھیلے ہمیں اس میں ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بھی رکھنا ہے. ٹھیک. اور یہ ایک مائنڈ کا گیم بھی ہے, اس میں ٹیکنیکس بھی ہوتی ہے, تو اسی حساب سے ہمیں اس میں کھیلنا ہے. اچھا تۄہہِ چھُو باسان یُس مارشل آرٹ آسہِ نا گِنٛدان تٔمِس چھُنہٕ پتہٕ ایٚگزرسایز کرنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ, سُہ آسہِ یِتھَے کٔٹھۍ فِٹ گژھان؟ نہ وہ بات نہیں ہے, اگر وہ پریکٹس بھی کرے گا, آپ نے سنا ہوگا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو اگر وہ پریکٹس کرے گا اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے پریکٹس. اور ویسے بھی وہ وہاں سے مارشل آرٹ کھیل رہا تو فٹ ہے ہی اوبیسلی. ہاں ابھی دوسرے کیٹیگریز میں سے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, وہ بھی پریکٹس کرتے ہیں, وہ بھی فٹ ہے. تو اس حساب سے ہمیں پریکٹس کنٹینیو رکھنی چاہیے. کانٛہہ ایج چھا اتھ خٲطرٕ مُقرر کہ کُس ہیٚکہِ یہِ مارشل آرٹ گِنٛدِتھ؟ ہر کانٛہہ ہیٚکہِ گِنٛدِتھ, ہر کوئی کھیل سکتا ہے اس میں. اس میں منیمم ایج ریکوائرمنٹ آپ لے سکتے ہیں 4 سال کا, مطلب جب تک اس کو سمجھ آئے گی کہ کیسے کرنا ہے, مطلب جب تک اس کو تھوڑا سا ذہن میں آ جائے گا. اچھا, ایک سلوگن بڑا وائرل ہو گیا تھا, بڑا مشہور ہو گیا تھا کچھ سال قبل ایک نجی FM ریڈیو چینل کا کہ جو فٹ ہے وہی ہٹ ہے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ فٹنس کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں آج کل کے دور میں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اوبیسٹی کے شکار ہیں, کئی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جن بیماریوں میں عام طور پر دیکھا گیا تھا 40 کی عمر کے بعد جو لوگ مبتلا ہو جاتے تھے. تو فٹنس کا کیا آپ رول سمجھتے ہیں ایک انسان کی اچھی زندگی کے لیے؟ یہ ضروری نہیں کہ انسان پھر ایک کھلاڑی ہی بنے, وہ ایک پروفیشنل پلیئر ہی بنے, لیکن اس کی اپنی صحت کے لیے, اپنے رہن سہن کے لیے, اپنی زندگی پرسکون زندگی کے لیے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیزیز فری لائف گزارنے کے لیے فٹنس کی آپ کیا اہمیت سمجھتے ہیں؟ فٹنس کافی امپورٹنٹ رولس میں پلے کرتا ہے. جیسے کہ اگر ہم فٹنس نہیں رکھیں گے تو آپ آج دیکھ رہے ہیں جو بزرگ ہے وہ فٹ اتنا نہیں ہے, تو وہ کافی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو فٹ ہوتے ہیں ایک تو اس میں امیون سسٹم کافی اچھا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, اسٹرانگ اور وہ جو ڈائٹ فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں بھی پروٹینز ہوتے ہیں اور بہت ٹائپ کے وٹامنز ہوتے ہیں, تو وہ اس کو امیون سسٹم ان کا وہ اچھا رکھتا ہے, مطلب کیا کہتے ڈیزیز فری رکھ سکتا ہے. بالکل. اچھا زرحان, یہ ونیو ایسے تو ہی چونکہ آپ نے ڈائٹ کا ذکر چھیڑا, ڈائٹ میں آپ وہی ڈائٹ کھاتے ہیں جو عام لوگ کھاتے ہیں, یا بیٹر کمپیٹ کرنے کے لیے, بیٹر پلیئر بننے کے لیے, آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی یا آپ کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کوئی مخصوص ڈائٹ چارٹ رکھا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی مطلب پراپر ابھی ڈائٹ چارٹ, کوئی اسٹرکٹ ڈائٹ چارٹ ایسا نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں مینلی ایک تو کھاتا ہوں میں پنیر, چکن, اور ایسی جو گھر میں سبزیاں جو روزمرہ زندگی میں سبھی لوگ کھاتے ہیں تقریباً وہی ہے, عام سی ڈائٹ ہے. جی, آپ ابھی فرما رہے تھے ریگارڈنگ دس بینیفٹس آف مارشل آرٹس, یہ بتائیے گا ییٚمہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ گِنٛدُن شروع کوٚروٕ نا تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ چینجز باسیو پننہِ أنٛدرٕ کِنۍ, کیا بدلاو کوٚروٕ تۄہہِ محسوٗس؟ یہ چینج پہلے لگا کہ میں پہلے سے کافی ایکٹیو رہنے لگا ہوں اور میں فٹ ہو گیا ہوں. پہلے میں ایسے زیادہ مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر ہوا ہوگا اس کا, مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ فار پازیٹیو ریزنز بہتر ہو گئی ہوگی. تکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان عام پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ گِنٛدنٕچ درٛۄکنٕچ کَتھ چھِ کران سٲنۍ بَچہِ چھِ سمجھان زِ اَسہِ چھِ موبایل فونَس پٮ۪ٹھ گِنٛدُن یا اَسہِ چھِ ویٖڈیو گیم گِنٛدٕنۍ, تہٕ مگر تَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس ذہنَس منٛز تناو پٲدٕ گژھان, واریاہ بَچہِ چھِ پَتہٕ اینگزایٹی ہِنٛدۍ شِکار گژھان, واریاہ بَچہِ چھِ ڈِپریشنٕکۍ شِکار گژھان, تِکیازِ ییٚلہِ تِم أنٛدرٕ کَنۍ أتھۍ کمرَس منٛزٕے روٗدۍ, اَنہِ گٔٹۍ کمرَس منٛز روٗدۍ, اَتی روٗدۍ گِنٛدان, تِم چھِنہٕ نیٚبرِم ماحول ہٮ۪کان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ, نیٚبرِم تازٕ یُس زَن آبہٕ ہوا آسان چھُ تَمیُک چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان حظ تُلِتھ کینٛہہ. اِسلیے چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری وٕنکٮ۪س چھُ بہارُک موسم زِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ بَچہِ اِنکریج. پٲٹھۍ زِرحان صٲب ماشاء اللہ بَڑٕ جان کارکردگی ہاوان چھِ, اَصٕل گِنٛدان چھِ, پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو روشن کران چھِ, تُہُنٛدۍ بَچہِ سٲنۍ بَچہِ تِمن منٛز
चेक पोटेंशियल मगर इस करो तुम इनकरेज जरूरी तम बन स्पोर्ट्स पर्सन तमन अगर बेत चाह बेत हिडन टैलेंट सह कड़ो बद सह करो एक्सप्लोर तो तिमन दिमो प्रॉपर डायरेक्शन तुम वो अगर तुम तिमन पे पज पे एतमाद थो तिमन पे भरोस थो तिमन पे कॉन्फिडेंस थो तिम कर जरूर तुहद नाव रोशन तो परनस लेखनस मज पकन ठीक पे ब्रो रुको अक लॉक्ट वक्फ बाप तुम रूजू वुचान गुड मॉर्निंग J&K न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन लाल वसिन खेनस कम माजुन ताप खसुन तो दोद कम दिन भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल फोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और नाज़रीन आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं ज़िरहान आशिक हु इज़ अ मार्शल आर्ट प्लेयर। अच्छा ज़िरहान, हमें बताइएगा अपनी फर्स्ट गेम के हवाले से, जब आपने फर्स्ट गेम खेली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप पहली दफ़ा जीत गए। हाँ, क्या इसके पाचना सो याद रोजा है मेश जिंदगी में? वो मुझे अभी भी याद है। वो मेरी पहली गेम थी और गेम का नाम है पंचिंग स्लॉट। अच्छा। जो कि मैं सजाद सर के पास भी अभी सीख रहा हूँ। तो जब मैंने पहले वो गेम खेली, पहली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडल हासिल किया था उधर, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि वो मुझे अभी भी याद है वो वाला दौर जब मैंने वो मेडल पहला अपना हासिल किया था। तो पहले मैंने वो ब्रॉन्ज हासिल किया था, तो मेरा पहला गेम था, अभी मुझे इसका और उतना कुछ तजुर्बा था नहीं। बिल्कुल। तो जब मैंने वो पहला मेडल हासिल किया मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि आप देख सकते हैं जब अचीवमेंट होती है तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब किसी चीज़ में अचीवमेंट होती है तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो मुझे ऐसी इंटरेस्ट आ गया और मैंने घर वालों ने क्या कहा जब आपको अवार्ड मिला पहली दफ़ा? उन लोगों ने बोला अगर आप चाहते हो कि आप आगे चलो तो आप चल सकते हो आगे, मगर पढ़ाई भी उसका जारी रखनी है। पढ़ाई पर बुरे असरात मरतब नहीं होने चाहिए। हाँ। वो जाहिर सी बात है, जब अपने वालिदैन को वो कॉन्फिडेंस दिलाने में कामयाब होंगे कि हमारी पढ़ाई जो है वो असरअंदाज नहीं होंगी, तो आपके वालिदैन जो है आपका शौक पूरा करने में आपकी मदद ही करेंगे। हाँ। अच्छा, आप कश्मीर से बाहर भी गए हैं। हाँ। कई स्टेट्स में गए हैं, कई यूटीज़ में गए हैं और आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखेंगे कि कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर, हमारे मुल्क से बाहर भी आपको जाने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कश्मीर की जो हमारी बड़ी मशहूर मारूफ जगह हैं, आई एम श्योर वहाँ आप गए होंगे। एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए इस मौसम में दुनिया भर से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, टुलिप गार्डन आप गए हैं? हाँ जी, गए हैं। हाँ, गया। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब पहली बार आप वहाँ गए? देखिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मुझे एडवेंचर भी काफ़ी पसंद है। अच्छा लगता है ना? हाँ, एडवेंचर। जैसे कितने साल पहले गए थे आप टुलिप गार्डन? 2-3 साल पहले गया था। 2-3 साल वाली बात पुरानी है। तब से बिलीव मैं अभी तक गई ही नहीं हूँ। चलिए, आपको भी और हमारे तमाम नाजरीन को आज हम टुलिप गार्डन लेके जाएंगे। टुलिप गार्डन में अब काफ़ी तोसी हो गई है, काफ़ी उसे बढ़ा दिया गया है और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की जो कोशिश है वो जारी सारी है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स की जानिब से। तो आज टुलिप गार्डन के इस ख़ास सेगमेंट में क्या कुछ है हमारे लिए वो हम देखेंगे, लेकिन इससे कबल कि ये सेगमेंट हम अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करें, एक माहौल बनाना चाहूँगा मैं फैज़ के एक शेर से कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। पहले अर्ज कर रहा था कि महकमे फ्लोरिकल्चर, महकमे फूलबानी की जानिब से इस बाग को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश जो है जारी सारी है। पिछले साल इस महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद साहब से बात करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि इस मौसम में जो ये बाहर का मौसम है, बाहर के मौसम में बड़ी तादाद में सैलानी इस बाग को देखने के लिए आते हैं, इसलिए हुकूमत की जो कोशिश है वो यही है कि इस बाग में मज़ीद तौसी की जाए और इसके साथ साथ बाग में कुछ और अट्रैक्शंस भी जो हैं वो सैलानियों के लिए कायम की गई हैं। वहाँ एक वाटर चैनल भी कायम की गई है और हम देखते हैं कि कश्मीर में जो सैलानियों का आने का सिलसिला है वो अब
ذرا پریپون ہو گیا ہے. پہلے جو ہم دیکھتے تھے مئی کے مہینے سے سیلانی کشمیر کا رخ کرتے تھے، لیکن باغ گل لالہ کی وجہ سے اب اس میں کافی توسیع ہو گئی ہے. بہت ارلی سیلانی جو ہے کشمیر کا رخ کرتے ہیں اس باغ کو دیکھنے کے لیے، اور کئی ہمارے سیلانی ہیں جن کا تعلق کسی اور ملک سے ہو یا کسی اور یوٹی سے یا کسی اور ریاست سے ہو، وہ اسی سیزن کے لیے ٹکٹس بک کر کے رکھتے ہیں 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، کیونکہ وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس باغ کو دیکھنے کے لیے آئیں. یہ ایشیا کا سب سے بڑا باغ ہے اور زبرون پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اور مشہور معروف جھیل ڈھل کے کنارے پر واقع اس باغ کو دیکھنے کے لیے اگر آپ آج تک نہیں گئے ہیں تو ضرور دیکھیے گا. اب ماہ رمضان کے کچھ ہی دن ہیں، اس کے بعد عید کا ماشاءاللہ ہم سب استقبال کریں گے. عید کے دن جائیے گا اپنے افراد خانہ کے ساتھ، یا عید کے بعد بھی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو جائیے گا ضرور اس باغ کو دیکھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت نظارے پروردگار نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان سے لطف اندوز ہو جائے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے کہ ہمارے لیے کتنی نعمتیں انہوں نے رکھی ہے ہر صورت میں. دیکھ کے اور میں بھی پلان کر رہی ہوں، انشاءاللہ میں بھی جاؤں گی عید پہ اپنی فیملی کے ساتھ. دیکھیے یہ آنکھوں کے لیے ایک ٹریٹ ہے، ایک تحفے سے کم نہیں کہ آج ہماری جو کیمرہ ٹیم ہے انہوں نے یہ خوبصورت نظارے قید کر کے رکھے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو اس وقت دکھا رہے ہیں رنگ برنگی ٹیولپس. اور یہ خوبصورت نظارے دیکھیے گا، زبرون پہاڑی سلسلہ بھی دکھ رہا ہے اور پورا گرین پیچ. ایسے میں مختلف اور بھی جو پھول ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹیولپس کے ساتھ ساتھ. موسم بھی ماشاءاللہ سے کتنا سہانا رہا ہے جب بھی یہ جو ہے نظارے قید کر لیے گئے ہیں کیمروں میں. تو ہم پوری امید رکھیں گے کہ جو ہمارے وہ دوست ہیں جو ان باغات کا یا ایسی پلیسز کا، ایسے صحت افزا مقامات کا دورہ کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ان کو داغدار نہ کریں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے. کوڑا کرکٹ نہ پھیلائیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر ایک دم کود جاتے ہیں. جو وہاں بیڈز قائم کیے گئے ہیں ٹیولپس کے تو ان میں کودنا ضروری نہیں ہے. فوٹوگرافی اگر کرانی ہو تو بالکل باہر سے کروائیں تاکہ جو ہماری خوبصورت نظارے ہیں یہ ایسے ہی قائم و دائم رہے. ہمارے ساتھ ہیں آج کے شمارے میں زرہان عاشق. کیسے لگے یہ سارے نظارے، سارے ویژولز؟ بہت اچھے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے دکھایا کہ یہ ڈیولپ بھی ہو گیا ہے کافی. جی کافی ایکسٹینڈ بھی ہو گیا ہے. جی تو کافی اچھا رہا ہے. اب یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں، ہے نا، اس کو صاف رکھیں. اچھا زرہان، ہر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، کوئی رول ماڈل ہوگا آپ کو جس نے آپ کو کافی انفلوئنس کیا ہوگا اپنی زندگی میں، جس کی طرف آپ بننا چاہتے ہو آگے چل کے. دیکھو وہ اس کیٹیگری میں، مارشل آرٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، وہ کرکٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا وراٹ کوہلی. جی بالکل وہی. تو وراٹ کوہلی کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا ہے اس کو، صحیح بات ہے. تو میں اسی کی طرح بننے کی چاہت رکھتا ہوں اور اسی کی طرح بننا چاہتا ہوں. آئی ایم شیور کہ جو ان کا کھیل ہے وہ تو عمدہ ہے ہی، لیکن جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے بڑے کول اینڈ کام. آئی ایم شیور کہ اس معاملے میں بھی آپ ان کو فالو کریں گے، کیونکہ ایک اچھا سپورٹس مین بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہو، اور دوسرا کہ آپ جب دوسروں سے پیش آئیں، جب دوسروں سے کلام کریں تو ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہ ہو کہ آپ میں غرور ہے، آپ میں گھمنڈ ہے. ان کو یہ لگے کہ جتنی اونچائی پر آپ گئے ہیں اتنے ہی آپ جھکے ہوئے ہیں، آپ احتراماً جھکتے ہیں. اچھا بہت ساری جو آپ کی سرٹیفکیٹس ہیں، اسناد ہیں ہمارے پاس ہیں جو آپ ساتھ لائے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ ایک اسناد جو ہے ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں تاکہ آپ کے کام کے بارے میں، آپ کے اچیومنٹس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو معلوم ہو. یہ بتائیے گا یہ کون سی چیمپئن شپ تھی، کہاں پر تھی؟ یہ سیکنڈ ورلڈ مکس باکسنگ چیمپئن شپ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی تھی. اوکے، کہاں پر ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی وہاں بخشی اسٹیڈیم میں. بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں. دیر از ون مور سرٹیفکیٹ، پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس سرٹیفکیٹ. یہ آئس اسٹاک ہے، یہ آئس رنک میں کھیلا جاتا ہے جو کہ گلمرگ میں ہے. بالکل. تو اس میں ایک اسٹاک ہوتا ہے جس کو ہمیں تھرو کرنا ہوتا ہے اور دوسرے اسٹاک کو ہٹ کر کے اس کو باہر اپوننٹ کے اسٹاک کو ہٹ کر کے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. رائٹ. تو اس میں آپ نے کس سال میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ اس میں نے کیا تھا 2023 میں. 23 میں. دیر از ون مور سرٹیفکیٹ. اس یہ مہاراشٹر کی ہے، نیشنل لیول کی پنچنگ سلاٹ کی سرٹیفکیٹ.
تو ادھر میں گیا تھا. تو اس میں بھی کافی ٹیکنیکس ہوتی ہے اس میں بھی. اچھا اوکے. تو اور بھی بہت ساری سرٹیفکیٹس ہیں اور اگر ہم یہ دیکھ کے آنے بیٹھے تو اٹ ول ٹیک سو مچ آف ٹائم, پھر 1-2 گھنٹے چاہیے ہوں گے. لیکن کچھ میڈلز ہیں جو میں چاہوں گا ضرور آپ کو دکھائیں, کیونکہ جب میڈل گلے میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی قسم کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کا وزن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے. بہت سارے میڈلز ہیں جو ابھی تک ہمارے دوست زرحان نے حاصل کیے ہیں. اس میں کئی گولڈ ہے, سلور ہے, برونز ہے, اور واقعی یہ فخر کا مقام ہے. آپ کے والدین جو ہے بہت خوشی محسوس کرتے ہوں گے جب وہ آپ کے یہ میڈلز دیکھتے ہوں گے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ کہاں کہاں جانے کا موقع ملا ہے آپ کو اس گیم کے سلسلے میں کھیلنے کے حوالے سے؟ مہاراشٹر جانے کا موقع ملا ہے. ابھی تو میں آؤٹ آف کشمیر ادھر ہی گیا ہوں خالی. اچھا, انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں آپ کبھی؟ انٹرنیشنل ہوا تھا, ادھر ہی پہ ہوا تھا, وہ بخشی اسٹیڈیم میں ہوا تھا. اوکے. لیکن اپنی کنٹری سے, اپنے ملک سے باہر جانے کا ابھی تک موقع نہیں ملا. امید رکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی گیم ہے اس میں اور بہتری آئے گی تاکہ آپ کو موقع ملے. یہ بتائیے گا ہمیں کہ یہ جو یہ گیم کا نام ہے پنچنگ سلاٹ. جی. تو پنچنگ سلاٹ گیم کے بارے میں آپ نے بریف ایک آئیڈیا ہمیں دے دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس گیم کے ساتھ جڑنے میں کتنی دلچسپی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان لے رہے ہیں, بچے لے رہے ہیں؟ اس میں آج کل کے اگر آپ دیکھو گے تو کافی فون ایڈکٹ ہے. بالکل فون ایڈکٹ ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہی نہیں چاہتے, ہوم سکنس طاری ہے. تو پھر ان کو کافی ساری پرابلمز آتی ہے, جیسے اسٹیج فیئر آتا ہے ان میں, اور وہ ان کا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, ان کی فٹنس بھی اتنی نہیں ہوتی ہے. گھر میں بیٹھے ہیں کونے میں ایک بیٹھے ہیں, اسکول جاتے ہیں, آتے ہیں وہاں سے بیٹھتے ہیں, ہو جاتے ہیں شروع فون کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ آئی اسٹاک بھی کھیلتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا کچھ کیسے کھیلی جاتی ہے یہ گیم؟ وہ رنک میں کھیلی جاتی ہے, اس میں اسٹاک ایک ہوتا ہے, تو اس کو ہمیں تھرو کرنا ہوتا ہے. اپوننٹ کے پاس 4 ہوتے ہیں, ہمارے پاس 4 چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ ایک ایریا ہوتا ہے ایک, اس میں ہمیں اسٹاک کو پہنچانا ہوتا ہے, اس کو ہم ہاؤس بولتے ہیں, ہاؤس. تو اس میں کافی ساری پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم آرچری کرتے ہیں اس میں کافی سارے پوائنٹس آتے ہیں, ویسے ہی اس میں بھی آتی ہے پوائنٹس آتے ہیں سرکل میں. تو ہمیں اس کے اندر پہنچانا ہوتا ہے اسٹاک. تو پھر اپوننٹ والی ٹیم کو وہ والا اسٹاک باہر نکال کے اپنا اندر رکھنا ہوتا ہے. جی. تو پھر ان کو پوائنٹس ملیں گے, ہمارا اسٹاک باہر نکالنے کے. ان گیمز کے بارے میں کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ ٹو می اٹس اے نیو کانسیپٹ. خود پتا چل جاتا ہے پھر جب جاتے ہیں کھیلنے, باقیوں کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے, تو خود پتا چل جاتا ہے پھر کیسے کھیلنا ہے. زرحان, ٹیل اس ون تھنگ, آپ کشمیر سے باہر گئے, مہاراشٹر گئے ہیں, وہاں آپ نے دیکھا کہ کھیل کود کے حوالے سے کیسا ماحول ہے, لیکن یہ بتائیے گا ہمیں انفراسٹرکچر تو بہت اچھا ڈیولپ ہو رہا ہے, اس حوالے سے جو شکایات تھی وہ بڑی حد تک جو ہے کم ہوئی ہیں, اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی وہ ساری شکایات, کیونکہ حکومت کی ترجیح ہے کہ بچوں کے لیے کھیل کود کی جو فیسلٹیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جائے, نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ گاؤں دیہات میں بھی, دور افتادہ علاقوں میں بھی اب پلے فیلڈس, ایون سنتھیٹک ٹرفس قائم کی جا رہی ہیں, ڈیولپ کی جا رہی ہیں. ایک بات بتائیے گا ہمیں کہ جو ٹیمپرامنٹ ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے والدین کا بچوں میں کھیل کود میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے, ڈو یو سی اینی چینج؟ کیونکہ پہلے ہم بات جب کرتے تھے کہا جاتا تھا کہ لکھو گے, پڑھو گے, بنو گے نواب, کھیلو گے, کودو گے تو ہو جاؤ گے خراب یا برباد. لیکن ایسا نہیں ہے, اب اس کے برعکس ہے, اگر آپ واقعی کھیلیں گے, کودیں گے تو آپ بہت خاص بنیں گے اور والدین کا نام روشن کریں گے. ڈو یو سی اینی چینج ان دا ٹیمپرامنٹ آف پیرنٹس؟ ہاں, چینج تو لگی ہے. دیکھو جیسے پہلے میں کھیل کود نہیں کرتا تھا اتنی, میں گھر میں ہوتا تھا تو فٹنس بھی میری اتنی نہیں تھی. جب وہ مجھے بولتے تھے آپ جاؤ باہر کھیلو, تو وہ ابھی کافی خوش ہے. آپ انکریج کرتے ہوں گے. ہاں, تو جیسے میں باہر نکلتا ہوں وہ بولتے ہیں اب جلدی آنا. اچھا, جلدی اب آنا گھر. پہلے بولتے تھے گھر سے نکلو, ابھی بولتے ہیں جلدی واپس آنا. فکر مند ہوتے ہیں. ہاں, وہ تو ہوتی ہے, وہ ساروں کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لڑکیاں بھی کافی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں مارشل آرٹس وغیرہ میں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے کافی اچھا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جو بھی وہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب سیلف ڈیفینس اس سے سیکھتے ہیں ہم, اور فٹنس بھی رہتی ہے جیسا میں نے کہا ہے. تو جو ان کی سیلف ڈیفینس ہے وہ اس میں امپروو ہو جاتی ہے. بالکل. اور فٹنس بھی ان کی رہتی ہے, اور وہ فون ایڈکٹ بھی اس سے نہیں بنتے ہیں بچے, اور ڈرگ سے بھی دور رہتے ہیں. ونڈرفل, صحیح بات ہے. اس میں ایک پوشیدہ پیغام ہے کہ اگر آپ واقعی ایکٹیولی کھیل کود میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو کئی بری عادات سے آپ خود کو دور رکھ پائیں گے, اور کہیں نہ کہیں والدین کا بھی یہی خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے سلجھے ہوئے بچے ہوں, ڈسپلنڈ ہوں, اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار پائیں. اچھا, ہم نے باتیں کی آپ کے شوق کے حوالے سے, لیکن کھانے پینے کا شوق بھی ہوتا ہے, سبھی کو ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. کوئی زیادہ فوڈی ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہی شوقین ہوتا ہے.
اب سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ عید کے موقع پر آپ کے لیے آپ کی امی کیا بناتی ہیں, کیا آپ کی پسندیدہ ڈش ہے؟ تو میری پسندیدہ ڈش ایسی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, جو بنتا ہے میں کھاتا ہوں. اچھا, عید کی پریپریشن وغیرہ ہو گئی, شاپنگ واپنگ کر لی آپ نے؟ آپ نے کر لی؟ ہاں میں نے کر لی, لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے میری پوری شاپنگ وہ تو کبھی پوری ہوگی نہیں, کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یہ ٹائم لگتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اور بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے عید کی تیاریاں کرتی ہیں. اچھی بات ہے ویسے, کیونکہ یہ بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے. مگر عید ہندس موقع پہ اخ بڑ کام آسان سانن ماجن بیٚنٮ۪ن, حالانکہ یہ ون بہ قطن تہ کہ صرف سانن ماجن بیٚنٮ۪ن ہنٛزٕے ذمہ دٲری, یہ ذمہ داری مرد حضراتن ہز تہ جان ضیافت کرو تیار, گرس مز رنو کی اصل پانس ہٹ کے, یعنی ایسے باقین دہن کھیوان آسو کی. وازوان حالانکہ پورٕ ؤریس ییٚلہِ تہِ اَسہِ میلہِ أسۍ بڑٕ انجوائے کران. ونکس آسہِ واریاہن دوستن ہندس ٲسس مز آب آمت وازوانٕچ کتھ گٔے, مگر ونکس روزدٲری چلان. افطارس ہیٚکِو تُہۍ انجوائے کٔرِتھ, سحرس ہیٚکِو تُہۍ انجوائے کٔرِتھ, تہٕ خاص کر عیز خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ ضروٗر اہتمام کٔرِتھ وازوانُک. تہٕ وازوانس پٮ۪ٹھ مبنی اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ سیگمنٹ, اکھ لۄکُٹ فلم چھِ اَسہِ تیار تھٲمٕژ, ؤلِو وٕچھو. کشمیر کے پکوانوں کا تاج صدیوں سے یہاں کا وازوان رہا ہے. کشمیر کے انتہائی ہنرمند شیفز, جنہیں مقامی طور پر وازا کہتے ہیں, بھیڑ اور بکریوں کے گوشت کو مختلف طریقوں سے کاٹ کر, پیس کر اور پکا کر انتہائی لذیذ, پرکشش اور خوشبودار پکوانوں کا ایک انبار تیار کر لیتے ہیں, جسے وازوان کہتے ہیں. مختلف فنون اور دستکاریوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا وازوان بھی ایران اور سمرقند کی دین ہے. عام طور پر سخت لکڑی کے الاؤ پر گوشت کی ان مزیدار ضیافتوں کو مہارت کے ساتھ صرف تانبے کے برتنوں میں ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. طرح طرح کے ان پکوانوں کو گھر کے باورچی خانے سے باہر کھلی جگہ ایک لمبے چولہے پر تیار کیا جاتا ہے. اس چولہے میں سوکھی لکڑی جلا کر اس پر بڑے دیگ اور چھوٹے دیگچے ایک لائن میں رکھے جاتے ہیں, اور یوں یہ پکوانوں کی دکان سجائی جاتی ہے. وازوان تیار کرنے کے لیے بلائے گئے شیفز کا ایک گروپ ہوتا ہے, جس کا سربراہ بھیڑ کے گوشت کو مختلف سائزوں اور ٹکڑوں میں کاٹ کر انہیں مخصوص سالن کے لیے علیحدہ دیگچوں میں رکھتا ہے. اس کے بعد حسب ضرورت مختلف سائزوں اور شکلوں کے گوشت کے ٹکڑے دیگچوں میں پانی کے ساتھ ابالے جاتے ہیں. پھر مسالہ جات ڈال کر ضرورت کے مطابق آگ پر رکھ کر یہ ضیافتیں تیار ہو جاتی ہیں. وازوان میں کئی چیزیں عام ہیں, مثلا کباب, میتھی, رستہ, قورمہ اور یخنی. وازوان کی سب سے پسندیدہ ڈش سب سے آخر میں پروسا جانے والا سالن گوشتابہ ہے. وازوان تانبے کے بڑے بڑے پلیٹوں میں کھایا جاتا ہے, جنہیں مقامی طور ترامی کہتے ہیں. ایک ترامی کے گرد 4 آدمی بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. رشتہ سے شروع ہو کر گوشتابہ پر ختم ہونے والے پکوانوں کی یہ لمبی لسٹ ہر کشمیری کی زبان پر ہے. وازوان یس سن پہچان کی کال برو بہ پنس أکس سینئر کلیگس ست کت کران تمو ون اخ دلچسپ کت دپک المیہ یہ سن شر
تمن چھن آب گلی یوان وازوانک ناو بوزت کی تمن چھ ون آب گلی یوان پیزا تو برگرک ناو بوزت تکیاز یم فوڈ ہیبٹس تم تہ ہیتن چینج گژھن بٹ سیریسلی ایز پر می مائی ماؤتھ از اونلی واٹرنگ ٹو سی وازوان تکیاز یہ سن جنریشن یوز اس اس ون تہ وازوان سٹھا ٹوٹ تو مگر یم زن سن نونحال نوجوان آئی واز ایکسپیکٹنگ میں زرہانس یہ سوال پرس زِ تۄہہِ کُس چھو فیورٹ ڈش مےٚ دوٚپ یہِ وَنہِ یا وَنہِ تبخ ماز یا وَنہِ آبہٕ گوش مگر ایمون یہ تمہیں میل بہ کھیم بٹ آئی ایم شیور کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ایمبیسڈرز بنیں گے ہمارا جو اپنا کوزین ہے اس کے بھی جس وازوان کو بہت شوق سے کھانے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں باہر کی ریاستوں سے باہر کے ممالک سے. آئی ایم شیور جو ہمارے اپنے نونحال ہیں اپنے بچے ہیں وہ بھی اس وازوان کے ساتھ وہی تعلق قائم کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے بڑوں نے کیا ہے. حالانکہ کوانٹٹی میں کھانا زیادہ کوانٹٹی میں کھانا شاید ہم اس کی صلاح نہیں دے سکتے ہیں وہ تو خیر مولوجین ہی بات کریں گے لیکن کبھی کبھار تو چلتا ہے ہفتے میں 1 بار کھایا مہینے میں 2 بار کھایا 3 بار کھایا. اور ویسے بھی اب عید کے بعد شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا تو پھر تو خوب وازوان لوگ کھائیں گے. اچھا زرہان ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ٹریننگ کے لیے جو آپ نے کہا کہ ایک ٹائم ٹیبل کو آپ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے آپ نے کون سا وقت مقرر رکھا ہے؟ جس طرح جو ہمارے گلوکار بھائی ہوتے ہیں گلوکار دوست ہوتے ہیں وہ مارننگ میں ہی زیادہ تر ریاض کرتے ہیں. ہاں میرا بھی مارننگ میں ہی ہوتی ہے. پامپور میں ہوتی ہے وہ صبح نماز کے بعد. گھر پر ہی؟ نہیں ٹانچ باغ میں کیا وہاں انڈور اسٹیڈیم ہے؟ نہیں ہم وہاں پہ پارک کے پیچھے جو ہے اچھا باغ میں پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے کافی اچھا ہے. میٹس وغیرہ بچھا کے آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہاں. اچھا واٹ اکوپمنٹ از ریکوائرڈ فار دس گیم؟ تو ایسی کوئی خاص نہیں ہے جیسے تھانگتا ہے اس کے لیے اسٹکس آتی ہے وہیں سے تو وہ ہمیں وہی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا سٹکس اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ الگ گیم آتی ہے تھانگ تھا پنچنگ سلاٹ کے لیے نہیں آتی ہے وہ الگ گیم آتی ہے تھانگ تھا اس کے لیے سٹکس چاہیے. اچھا میں نے سنا ہے بہت سارے پلیئرز کو بلیک بیلٹ بھی ملتی ہے اس کے بارے میں پتا وہ کسے مل سکتا ہے وہ والا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں کچھ؟ تو جیسے ابھی ہمارا انٹرنیشنل ہوا تھا اس میں ہمیں بیلٹ چیمپئن شپ ہوئی تھی لاسٹ کے دن تو ادھر بھی فائٹ ایسی ہی کرنی ہوتی ہے پلیئرز کو آپس میں بیلٹ کے لیے. تو جو پھر جیتے گا اس کو بیلٹ مل جائے گی. یہ بیسیکلی آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کی مہارت پر منحصر ہے کہ آپ کو کون سا جس طرح آپ کو کون سا تمغہ ملتا ہے کون سا میڈل ملتا ہے ویسے ہی آپ کو کس لیول کا بیلٹ ملے گا کس کیٹیگری کا بیلٹ ملتا ہے وہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کتنے ٹرینڈ پلیئر ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ ایسے گیمز میں ایسے کھیلوں میں یا کسی بھی کھیل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر اس میں کھیلنے سے پارٹیسپیٹ کرنے سے کیا کیریئر کے حوالے سے بھی بیٹر پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں نوجوانوں کے لیے بچوں کے؟ ہاں ہو سکتے ہیں وہ بیٹر ہو سکتے ہیں اس میں سے. ہاں بیکاز اس میں ہم وضاحت اس طرح کریں گے کہ حکومت کی جانب سے ریزروڈ کوٹا ہوتا ہے اسپورٹس کوٹا وہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے نیشنلز یا انٹرنیشنلز میں پارٹیسپیٹ کیا ہو پھر ایڈمیشنز کی بات ہو پھر ملازمت کی بات ہو اس میں کافی فائدہ پہنچتا ہے بچوں کو. لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز سے تو ظاہر سی بات ہے ضرور انسپائرڈ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بیک اپ دا مائنڈ وہ بات تو چل ہی رہی ہوتی ہے لیکن وہ پروفیشنلی پھر اس گیم کو لینا چاہتے ہیں پروفیشنلی اس گیم میں اترتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی گیم کی وجہ سے ان کا ایک نام ہو. واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ چاہتے ہیں کہ پروفیشنلی اسی گیم میں آپ آگے بڑھیں یا شوق کچھ اور ہے بننے کا اور پیرلل وے میں آپ اس کو بھی ساتھ چلائیں گے؟ دیکھو ابھی میرا جو ایم ہے وہ ابھی انجینئر بننے کا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو بھی ساتھ میں اسپورٹس کو بھی ساتھ لے کے چلوں میں تو اسی کے ساتھ میں بھی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں. ہم امید رکھیں گے کہ آپ کا جو شوق ہے اسے بھی آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور انجینئر بننے کے حوالے سے جو آپ کا خواب ہے پروردگار اس سے بھی شرمندہ تعبیر کرے. بٹ ایک بات بتائیے گا ابھی پاپا تو یہاں پر ہے نہیں یہ شوق آپ کا اپنا ہے کہ پاپا بولتے ہیں کہ آپ انجینئر بنو؟ نہیں میرا اپنا شوق اپنا ہے نا. ہاں بالکل. اچھا چونکہ آپ کئی ساری گیمز کھیلتے ہیں جیسے پنچنگ سلاٹ کے بارے میں آپ نے بولا آئس اسٹاک کے بارے میں بولا سب سے من پسند گیم کون سی ہے ان میں سے؟ دیکھو ایک تو آئس اسٹاک آتی ہے میری فیوریٹ اور پنچنگ سلاٹ یہ دو میری فیوریٹ ہے. یہ دونوں گیمز آپ کی فیوریٹ ہے. اچھا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے یا نہیں؟ ٹائم کنزیومنگ دیکھو اس میں ایک پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے یہ اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے اس میں مطلب کتنے دن چلے گا بیسکلی پلیئر گندان اکوٹے
کتنوں کی ضرورت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے. اس میں مطلب کمپٹیشن کرنے کے لیے 2 پلیئرز آتے ہیں، ایک ویٹ کیٹیگری کے. انڈیویجول گیم ہے پھر. ہاں انڈیویجول ایونٹ ہے یہ آرگنائز یوان کرنا ہر ونٹرز میں، لائک ایوری ایئر. کون سی آئس اسٹاک؟ ہاں یہ ایوری ونٹر آتی ہے. تو اس میں ٹیم بھی ہوتی ہے اس میں آئس اسٹاک میں، اور پنچنگ سلاٹ میں انڈیویجول ہے. رائٹ. اچھا زرحان، آپ سے ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ آگے کیا کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے، کیا آپ کی چاہت ہے اس گیم کے حوالے سے بتائیے. آگے اسی کو آگے لے جائے انشاءاللہ اولمپکس میں. ہاں اس کے لیے بہت ساری محنت درکار ہوتی ہے. اب وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی بالکل. اچھا یہ بتائیے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو انفراسٹرکچر کے حوالے سے؟ حالانکہ اس میں ہم نے کچھ باتیں کی کہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے، یا کوچنگ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں، اطمینان ہے آپ کو؟ ہاں ابھی بس ہمیں ایک جو اسٹیڈیم ہے وہ چاہیے ہوگا پریکٹس کرنے کے لیے. ہمارے پاس انڈور اسٹیڈیم؟ ہاں انڈور. اپنے علاقے میں آپ چاہتے ہیں؟ وہاں پر نہیں ہے؟ وہاں پہ ابھی نہیں ہے، وہ سری نگر ہے، وہ دور ہے، تو ادھر جانے میں تھوڑا سا. ہم امید رکھیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی وہاں پر ایک انڈور اسٹیڈیم قائم کیا جائے گا، جہاں پر آپ بہترین طریقے سے پریکٹس کر پائیں گے، خاص کر موسم سرما کے دوران. یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ آئیڈینٹی بنتی ہے انسان کو اپنے شوق کی وجہ سے. انسان پھر پروفیشنلی کچھ بھی کرتا ہو، انسان اپنی نجی زندگی میں کسی اور کام کے ساتھ بھی اگر ایسوسیٹڈ ہو، لیکن اس کے شوق کی وجہ سے اس کی ایک پہچان بنتی ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں آپ کو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک بڑا اچھا پلیئر ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ایک الگ عزت ملتی ہے، ریسپیکٹ ملتی ہے؟ آپ کو سارے ٹیچرز جانتے ہیں، آپ کی پرنسپل میم آپ کو جانتی ہیں، ویسا ہوتا ہے؟ ہاں ویسے سارے جانتے ہیں، ابھی جو نئے ٹیچرز ہیں وہ بھی اتنا نہیں جانتے، تو ویسے جانتے سارے. اور آپ کو دیکھ کے باقی اسٹوڈنٹس بھی بولتے ہوں گے کہ ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے، ہمیں بھی یہ گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ریسنٹلی ابھی ہمارے اسکول میں بھی ہوا، ابھی یہ چالو ہوا ہے مارشل آرٹ کا اسکے. اچھا ادھر بھی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اوکے زرحان، یہ بتائیے کہ اسکولوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول ہے اس قسم کا کہ اگر کسی بچے میں ہڈن ٹیلنٹ ہے کھیل کود کے حوالے سے، اسے ابھارنے میں دلچسپی لے رہی ہے اسکول ایڈمنسٹریشنز، یا اور مزید کرنے کی ضرورت، خاص کر پرائیویٹ اسکولز کی اگر ہم بات کریں؟ نہیں وہ پورا کوشش کرے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی بولا سیشنز ان لوگوں نے چالو کیے، ابھی 29 سے ہوں گے شاید سیشنز چالو. اس میں کرکٹ بھی آتا ہے، فٹ بال بھی، باسکٹ بال. ٹیلنٹ ہنٹ کا پورا اہتمام رہتا ہے، خاص کر وہ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے جا سکتا ہے، پھر اسی کو پوٹینشیل ہے. ہاں تو ابھی جیسے کرکٹ میں میرا ایک دوست ہے، تو وہ انڈر 17 کے لیے کھیلتا تھا، مطلب اسکول ٹیم تھی اس کی انڈر 17 کی. تو اس نے وہاں پہ اچھا پرفارم کیا، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی سلیکٹ ہو گیا، تو اس نے ڈسٹرکٹ بھی کھیلا تھا پھر. تو اسی لیے جو ہڈن ٹیلنٹ ہے یا ٹیلنٹ ہے اس کو اور آگے لے جانے کے لیے یہ اسکول مطلب تیاری کر رہا ہے اور ویسی فیسلٹیز بھی دے رہا ہے. ونڈرفل. چلیے پروردگار آپ کو کامیاب کرے. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ آج اسٹوڈیوز میں آئے اور آپ نے اپنے کھیل کود کے حوالے سے، اپنے شوق کے حوالے سے ہم سے بہت ساری باتیں شیئر کی. ایک تو ہم آپ کو کہیں گے بیسٹ آف لک، اور ہم آپ کو دیں گے عید الفطر کی پیشگی مبارکباد. گاڈ بلیس یو. ناظرین آپ کو بھی اس بڑے تہوار کی پیشگی میں بہت بہت مبارکباد. پروردگار کرے کہ یہ تہوار ہم سبوں کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں اور امت مسلمہ ہر اعتبار سے پرسکون زندگی گزار پائے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. دیو میں تو ہمارا اجازت بھی تو خدا ایسا. اللہ حافظ.